बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है, बल्कि आज मैं अकेला हाजिर नहीं हूँ। मेरे साथ इमदाद सुमरो साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। इलेक्शन का दौरा है, कम से कम ऐलान तो हो चुका है कि इलेक्शन होने हैं। उसके बारे में कुछ लोगों को तो अभी भी शकूक व शुबहात मौजूद हैं, लेकिन इमदाद सुमरो साहब हमारे वो दोस्त हैं जिनका ख्याल है कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते। उसकी क्या रीज़न्स हैं वो तो उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इन इलेक्शंस में जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, पार्टी पोजीशन क्या होगी। नून लीग जो इस वक्त हुकूमत बनाने के मूड में है और उनका इम्प्रेशन ये है कि हम हुकूमत बना चुके हैं, उन्हें सिंध में क्या मिलेगा। सिंध भी एक बड़ा मैदान जंग होगा जहां 60 से ज़्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली की। अगरचे पंजाब में मेजॉरिटी लेने की सूरत में हुकूमत बनाई जा सकती है, लेकिन क्या नून लीग को पंजाब से वो मतलूबा तादाद मिल जाएगी। और सिंध में जो इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं GDA के साथ, MQM के साथ और दीगर पार्टियों के साथ, उसके क्या नताइज निकलेंगे और दीगर सूबों में क्या नताइज होंगे पोलिटिकल इलेक्शन के नताइज के हवाले से, वो खुसूसन हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। खुशामदीद इमदाद सुमरो साहब। बहुत शुक्रिया। इमदाद सुमरो साहब, सबसे पहले तो जिक्र करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की शादी हो रही है और वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये इतनी सारी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ जो हैं, ये क्या कहानी है? देखिए, बिलावल की शादी का मामला तो काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी। मेरे पास खबर आई थी कोई 2-3 महीने पहले, तब भी दुबई में इसी तरह एक बैठक हुई थी इनकी फैमिली की। ज़ाहिर है कहीं कोई रिश्ता देख रहे होंगे या बिलावल की चॉइस होगी, तो काफ़ी सारी, क्योंकि इस शादी को पॉलिटिकली भी देखा जाएगा, तो इसलिए सारे जो है वो पहलुओं से इस पर गौर किया जा रहा है। तो अभी भी जो दुबई में बैठक हुई है फैमिली की, सनम भुट्टो भी आई हुई थी, फिर फरियाल तालपुर भी थी, जरदारी साहब भी थे, बिलावल, आसिफा और बख्तावर भी थी। तो उसके लिए अब कहा जा रहा है कि वो प्योरली एक फैमिली गैदरिंग थी और उसका मकसद ये था कि बिलावल की शादी की जाए। एक राय ये थी फैमिली के अंदर के, क्योंकि ज़ाहिर है वो ये समझते हैं कि वो इंतखाबात जीत कर वज़ीर आज़म बन सकते हैं बिलावल, तो वो वज़ीर आज़म बनने से पहले वो ज़रा उनकी जोड़ी बन जाए, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल अब तो इलेक्शन क्योंकि बिल्कुल करीब है, तो अब तो मुझे नहीं लग रहा कि इंतखाबात से पहले होगा, लेकिन इंतखाबात के बाद जो प्रोजेक्ट होगा वो शादी के प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है। तो कोई हम तो पहले भी ऐसे देख चुके हैं कि कुछ शादियों की वजह से लोग वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कोई सितारों की चाल, और कोई ऐसा मामला तो नहीं है, या सिर्फ ये महज एक शादी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई मामला है, लेकिन बहरहाल क्योंकि उम्र भी हो गई है, छोटी बहन की भी शादी हो गई है, और वो बहनों के चाह होते हैं हमारे यहाँ, खाला आप समझती होंगी, क्योंकि इस ख़ानदान में खुशियाँ कम ही आती हैं, तो जो मौका आ सकता है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको वो इमरान खान साहब की वो जो शादी थी 1 जनवरी वाली, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, मेरा नहीं। लेकिन वो यहाँ तो और भी बातें हो रही थी, नाराज़ हो गए हैं, चले गए हैं, छोड़ कर चले गए हैं, पीछे पीछे जरदारी साहब को मनाने जाना पड़ा है, वो क्या कहानियाँ थी? देखिए, बात का बतंगड़ बनता है। जो अपना बिलावल भुट्टो का शेड्यूल मेरे पास, तो जब उन्होंने KPK का दौरा शुरू किया था, अभी तकरीरें शुरू नहीं की थी, उसमें बुज़ुर्गों को अभी उन्होंने घर बैठने का मशवरा नहीं दिया था, तो उस वक्त भी ये बीच में गैप आ रहा था, तो तब भी मैंने जो पता किया था कि वो KPK का चित्राल का आखिरी जलसा, और उसके बाद 30 नवंबर को पार्टी का यौम तासीस कोयटा, तो उसके बीच में जो हफ्ता 10 दिन है, तो वो मैंने पता किया था कि जी पंजाब तो नहीं आएंगे किधर, तो पता चला था कि नहीं, वो उन्होंने फैमिली के लिए वक्त रखा हुआ है, वो दुबई जाएंगे। तो पहले से प्री शेड्यूल्ड था सारा कुछ। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे यहाँ या तो मसाला बेचना होता है ज़ाहिर मीडिया ने, और कुछ ये होता है कि कुछ पॉलिटिकल होता है ना, एक सियासी पुख्तगी हमारे काफ़ी सारे तजिया निगार जो है वो उनमें नहीं होती, वो फिर मसाला बेच रहे होते एक बात को पकड़ के। अब एक इंटरव्यू हो रहा है, उस इंटरव्यू के जुमले हैं मुसलसल, वो सारे नहीं सुनते, वो एक जुमला पकड़ लिया, बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है, या बिलावल का ये जुमला पकड़ लिया कि 70 साल के बाद घर बैठे। भाई बिलावल ने कहा क्या था बेसिकली, वो आप पूरा सुने। वो कह रहे हैं कि ये जो पुरानी सियासत करने वाले बाबे, पुरानी सियासत कौन सी, इंतकाम की, वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो उसमें आगे आगे जी वो तो जरदारी साहब को भी कह रहे हैं, तो जरदारी साहब ने कहा कि जी वो तो बच्चे तो मुझे कहते हैं कि जी आपको कोई पता नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब कोई इख्तलाफात, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए इख्तलाफ अंदाज पर ज़रूर है, अंदाज सियासत पर। बिलावल भुट्टो वो ठंडी ठार सियासत नहीं करना चाहते जो जरदारी साहब कर रहे हैं। नौजवान है, गर्म खून है, एक उन्होंने देखा हुआ है अपने नाना का, ज़ाहिर ख़ुद तो नहीं देखा लेकिन एक हिस्ट्री उनके सामने है, वालदा का उन्होंने वो रूज देखा हुआ है, तो वो
اس طرز کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو انتقام کی سیاست کی بات کرتے ہیں، آصف زرداری صاحب کا تو کلیم یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ انتقام کی سیاست نہیں کرتے، وہ تو جوڑنے کی سیاست کرتے ہیں، جوڑ توڑ کہہ لیں یا صرف جوڑنے کی کہہ لیں. تو دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں، 70 سال والوں میں بات کریں تو اچھا انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وہ بھی انتقام کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پرانی باتیں بھول جائیں اور آگے چلیں اور ہم نے معیشت پہ کام کرنا ہے. وہ تو ان لوگوں کو جن کے بارے میں ان کا پہلے دعویٰ تھا کہ جنہوں نے 2017 میں ان کی چھٹی کرائی اور 2018 میں ہائیبرڈ نظام یا عمران خان پروجیکٹ کو انسٹال کیا، وہ تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. تو اب یہ اگر انتقام کی سیاست ختم ہو رہی ہے تو پھر تو بزرگوں کا ایشو ہی نہیں ہے، تو اب آگے کون لے کے چلے گا اس ساری سیاست کو؟ بات بزرگوں کی نہیں ہے نا، بات وہی کہ پرانی سیاست. اب کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنا، زبردست اچھی بات ہے، وہ نہیں کریں گے. جب نہیں کریں گے تو ان کے اوپر یہ کوئی الزام بھی نہیں دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول جو ایک چیز بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ بھئی اب جو پرانے سیاستدان ہیں نا وہ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے مطلب وہ ایک طرح سے ذمہ دار قرار دے رہے ہیں ملک کو جو ہے وہ بحرانوں میں دھکیلنے کا. ان کو ایک طرف ظاہر اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، تو دوسری طرف وہ رویہ سیاست کا جو ظاہر ہے ہمارا ماضی رہا ہے. آصف زرداری کا دور تو بالکل وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے تو 2008 سے 2013 تک کوئی سیاسی قیدی نہیں بنایا تھا، لیکن 2013 سے 2018 تک 2-4 سیاسی قیدی بنے تھے. اور پھر 2018 کے بعد جو اندھ مچایا گیا وہ جس طرح خان صاحب نے کیا، تو ظاہر ہے وہ اب نواز شریف صاحب اس کا ٹارگٹ بنے. تو وہ یہ ایک خدشہ تو موجود ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری پرانی باتیں ختم اور آگے چلنا ہے، تو پھر ان کا جہاز کا لینڈ کرنا، ادھر ان کو انہی کے کاغذات سائن ہو جانا، پھر ہیلی کاپٹر میں آنا اور جلسہ کرنا اور پروٹوکول ملنا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کیوں نہیں بننے جا رہے ہوں گے، وہ ان کے پاس آج بھی پنجاب میں وہ اپنا ایک اثر رسوخ ان کی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، وہ نمبر 1 پارٹی کے طور پر آ سکتی ہے، اتحادی حکومت وہ بنا سکتے ہیں. تو وہ سمپل میجورٹی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون لے پائے گی، بہت زیادہ اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا، ہنگ پارلیمنٹ بنے گی. لیکن بہرحال وہ سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر تو ان کا پوٹینشیل ہے ان کے اندر، سب سے بڑی جماعت کے طور پر وہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر اپنا وہ نمبر شو کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ، لیکن باقی دوسری بات جو جہازوں والی ہے وہ تو یہ پاکستان میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. تو جانے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور آنے والے کو جس کو بھیجا گیا تھا جیل میں ڈال کر پھر وہ واپس آ گئے ہوں گے. تو کافی ساری چیزیں ظاہر ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور وہ خود بھی اس بات کو کہتے رہے مسلم لیگ نون والے کہ ہمارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے گڑبڑ تھے اب ٹھیک ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں کہ 2 بڑے فریق جو ہیں عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب بن گئے ہیں کہ ایک کو نکالا گیا تھا، دوسرے کو لایا گیا تھا، اب اس کو نکال دیا گیا، ان کو لے آیا گیا، تو پھر باقی پارٹیاں فارغ ہیں کیا؟ نہیں، باقی پارٹیاں فارغ نہیں ہوں گی. دیکھیں اب جو ایک ہوتی ہے اسکیم، اور میں تو ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ کوئی اسکیمیں جو بنتی ہیں نا، جو پروجیکٹس بنتے ہیں، وہ 30% اس میں کامیابی کا چانس ہوتا ہے، اور 30% سے زیادہ ہسٹری ہماری کامیاب نہیں ہو سکے. اگر انہوں نے جو کوئی پروجیکٹ بنایا بھی ماضی میں تو ان کے گلے پڑا. یعنی پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ 1 سال کے اندر اندر ٹھس ہو گیا تھا. 1 سال کے بعد وہ نیا وزیر اعظم ڈھونڈتے پھر رہے تھے. شاہد خاقان عباسی کو کہا تھا، شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ یہ آپ بن جاؤ، وہ تو نواز شریف صاحب اس وقت نہیں مانے تھے. تو اب بھی ظاہر ہے اس کا باقی پارٹیاں فارغ نہیں ہوں گی. باقی پولیٹیکل پارٹی جب الیکشن کا ماحول بنے گا تو پھر اپنا جو شیئر ہے وہ گراؤنڈ پر وہ لے سکتی ہیں، لینے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہیں. یعنی میں کہنا اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی سنگل ہینڈڈلی نون لیگ اپنی حکومت بنا لے، اس طرح نہیں ہوگا. ایسا آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، ایسا مجھے نہیں تو وہ لگتا. لیول پلینگ فیلڈ کا کیا شور ہے؟ جو پیپلز پارٹی بھی اکثر کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کیا واقعی کوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ ایسی جو نہیں مل رہی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو ان کے لیے تو وہ اپنے لیے تو شاید نہ ان کا کہنا مناسب نہ ہو، لیکن جینونلی لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. اچھا، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، ہم ان کی سیاست سے کبھی بھی ہمیں اتفاق نہیں رہا، لیکن بہرحال وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے، وہ ایک بار حکومت بنا چکی ہوئی ہے، ابھی تک اس پر کوئی پابندی نہیں لگی، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز پر پابندی ہے، وہ نہیں ایکٹیویٹیز کر سکتے، ہائی کورٹس کے آرڈر ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے، لیکن ادھر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ. تو حالات تو الیکشنس والے تو اب دیکھیں نا، اب 8 فروری کو انتخابات ہیں، آج ہم 28 نومبر کو بات کر رہے ہیں بیٹھے، تو بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. تو اس میں الیکشن کا ماحول ہی نہیں بن رہا.
بلاول بھٹو نے چند جلسے کیے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے چند جلسے کیے, اور پی ٹی نون لیگ نے ایک جلسہ آئی نون کیا. لیگ نے ایک جلسہ کیا, اور اس جلسے کے بعد وہ مومنٹم برقرار نہ رکھ سکے. اس جلسے کا اثر جو ہوتا ہے نا الیکشن میں, وہ اس جلسے نے نہیں بنایا. اچھا, نواز شریف صاحب نون لیگ کی طرف سے امیدوار ہیں, آج دوبارہ پھر ریپیٹڈ اس پہ پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا کہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے امیدوار ہوں گے. پہلے زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں یہ بات تو, لیکن اور آپ کو کوئی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں مارکیٹ میں, سیاسی میدان میں, وزارت عظمیٰ کے, ان دونوں کے علاوہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے؟ نہیں, یہ دو پارٹیاں ہی ہیں, ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے آمنے سامنے ہونا ہے. اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑنے جوگی ہوئی بھی تو وہ مطلب جس طرح کے پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں تو 30-35 سیٹوں تک میکسیمم وہ جا سکتی ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی, کیونکہ پنجاب میں ہی پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں ملنی ہیں. تو پنجاب کا ووٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کلیم کریں گے واپس, مینڈیٹ اسپلٹڈ ہوگا. آئی پی پی نے وہ والے کہہ رہے ہیں ہم بھی 15-20 سیٹوں والی پارٹی بن گئے, 10-15 سیٹیں جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے پیپلز پارٹی بھی کلیم کر رہی ہے کہ ہم بھی لے سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ تیسری نمبر پہ ہوگی. اصل جو مقابلہ ہے وہ گراؤنڈ پر وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہے, ان دونوں کا بات. اور پنجاب میں لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی ٹف ٹائم دے گی, مقابلہ کرے گی. اور سندھ میں کیا پوزیشن ہے؟ نون لیگ جو کوشش کر رہی ہے, میرا خیال ہے اتنی سیریس ایفرٹ ان سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھی نون لیگ کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے تک, لیکن اب جس طرح سے وہ الائنس بنا رہے ہیں, جی ڈی اے کو اکٹھا کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ مل رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام, وہ بھی پرابلی انہی کے ساتھ ہے, تو یہ سارے مل کے جو الائنس بنا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں وہ کوئی اچھے ریزلٹس یا کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ مجھے تو سیریس ایفرٹ لگی نہیں رہی. اچھا, آپ کو کیوں لگ رہی ہے؟ مطلب ایک میٹنگ ہوئی, ایک دورہ ہوا, دورے کے بعد واپس آ گئے, اس کے بعد ایم کیو والوں نے اپنی شرائط رکھ دی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ نے 3 بڑی شرائط ہیں آئینی ترمیم کی. اچھا, اور باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیونکہ کے پی کے میں ان کا الائنس ہونا ہے تو سندھ میں بھی وہ کر لیں گے, لیکن سندھ میں جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ووٹ ہے وہاں پر نون لیگ کا ووٹ نہیں ہے. تو مولانا صاحب کا جے یو آئی کا ووٹ کہیں 5,000 کہیں 10,000 کہیں 15,000 ہے. لاڑکانہ کی ایک سیٹ ہے جو اپنا راشد محمود سومرو بلاول کے سامنے لڑ سکتے ہیں وہ, لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ اپنا جے یو آئی وہاں پر ان کو نہ کھڑا ہونے دے, ایک یہ امکان موجود ہے, کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی ایک دوسرے کے لیڈروں کے خلاف آپ الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں, یہ موٹی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو مجھے کوئی یہ اتحاد بن بھی گیا تو یہ اتحاد کراچی کی ایک آدھ سیٹ پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. اور کے پی میں کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا زور اسی طرح برقرار ہے, اب تو لوگ وہاں پر نکلنا بھی شروع ہو گئے ہیں. جے یو آئی ہے وہ اپنا کچھ پاکٹس میں ان کا بہت اچھا اثر رسوخ ہے. عوامی نیشنل پارٹی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پرفارم کرے گی بہتر, اور باقی وہ جو پرویز خٹک صاحب تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت زیادہ بڑا تیر مار سکیں گے. اور پیپلز پارٹی کا کچھ کہیں نہ کہیں کوئی 1-2 سیٹوں پر پیپلز پارٹی بھی کچھ کرے گی. تو مقابلہ کے پی کے میں جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان رہے گا. بلوچستان میں بہت کم سیٹیں ہیں, 16 سیٹیں ہیں صرف, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی نون لیگ نے جس طرح سے کچھ لوگ اس میں شمولیت اختیار کی ہے لوگوں نے, اور پاپ پارٹی بھی ڈیوائیڈڈ نظر آئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ادھر کیا الیکشن کا فیوچر ہوگا؟ دیکھیں, وہاں پر مسلم لیگ نون کو 3-4 سیٹیں وہ ان الیکٹیبلس کو ملا کے وہ لے سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ نہیں ہوں گی, کیونکہ وہاں پہ بی اے پی اپنا الگ سے الیکشن لڑے گی. بی اے پی ان کے ساتھ اتحاد ضرور کر سکتی ہے, پوسٹ الیکشن اتحاد ہوگا. دیکھیں, ابھی تک بی اے پی سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ نے اس کا فالو اپ بھی نہیں سنا ہوگا. نواز شریف صاحب ملاقات کر کے آئے, کوئی فالو اپ نہیں ہے. تو وہ بھی اپنی پارٹی کی شناخت برقرار رکھتے ہوئے انتخابات لڑیں گے. تو بڑا چنک جو ہے وہ بی اے پی اور جے یو آئی ایف لے سکتے ہیں, 2 جماعتیں. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 3-4 سیٹیں, بلکہ وہ تو 7-8 سیٹیں کہہ رہے ہیں, لیکن جو آزاد وہاں پر تجزیہ کار ہیں, ذرائع اپنا جرنلسٹ ہیں, وہ 3-4 سیٹیں پیپلز پارٹی کو سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان سے نکال سکتی ہے. تو بلوچستان سے بطور جماعت مسلم لیگ نون کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی 2 یا 3 سیٹوں سے زیادہ اس کو کچھ ملے گا. اچھا, لیکن اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور یہی بڑی پارٹیاں ہوں گی جو شامل ہوں گی, اور اس میں پی ٹی آئی کا کوئی خاص رول نہیں ہوگا؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا نیٹ ورک نہیں رہا, ووٹر ہے, نیٹ ورک نہیں ہے. الیکشن جو پولنگ ڈے ہوتا ہے, خاص طور پر الیکشن کیمپین ہوتی ہے, اس میں نیٹ ورک بہت میٹر کرتا ہے, وہ نیٹ ورک نہیں ہے ان کا. تو پی ٹی آئی, وہی میں نے بات کی نا کہ وہ 20-25-30 سیٹوں تک جا سکتی ہے پورے ملک سے. اچھا, دوسرا انتخابات کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں, اب جو قومی انتخابات ہیں, ایک بار جواز بنا کر آئینی
ملتوی کیے گئے. لیکن اب اگر یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب، قطر، کویت اور یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمیں فنڈز دیں گے، پیسے دیں گے، معیشت ٹھیک ہو جائے گی تو الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر دنیا آپ کے ساتھ اس طرح بیہیو نہیں کرے گی. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پابندیاں لگ جائیں. تو یہ اگر 20-25 ارب ڈالر یا 100 ارب ڈالر بے شک ہمیں دے بھی دے، لیکن اگر اسی کی ہماری تجارت رک جاتی ہے، دنیا ہم سے لین دین بند کر دیتی ہے، جی ایس پی پلس ہمارا واپس لے لیتی ہے، ایف اے ٹی ایف میں ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں، آئی ایم ایف ہمیں منہ نہیں لگاتا، تو پھر اس کے کانسیکوینسز اور زیادہ خطرناک ہوں گے. تو اگر اب کے الیکشن ڈیلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر دنیا کو یہ بتائیں گے جی پاکستان اب جمہوری ملک نہیں رہا، پاکستان اب ووٹ میں یقین نہیں رکھتا، تو جو ظاہر جمہوری ملک نہیں ہوتے تو سو کالڈ وہ جو بڑے ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس کے اور جمہوری ان کے چیمپئن ہیں وہ آپ کے خلاف پراپر ایک لابنگ کریں گے. تو پھر آپ وہ سعودی عرب اور قطر کے پیسوں پر کب تک آپ ملک چلا سکیں گے؟ ظاہر ہے پھر اس کا نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی کو تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی خاص اب شکایت رہ گئی ہے نون لیگ سے؟ جس طرح شروع میں باتیں ہوئیں کچھ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو کوئی شکایت نہیں نون لیگ سے؟ نہیں، وہ تو کر رہے ہیں، ان کو شکایتیں ہیں، ان کو سسٹم سے شکایتیں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں. ان کا الزام ہے کہ جو سیٹ اپ ہے وہ نون لیگ کے لیے بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نون لیگ کے وزیر ہیں اس میں، وفاقی کابینہ میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی گراؤنڈ پر جو پیپلز پارٹی ہے جو ندیم افضل چند گراؤنڈ پر ہے. زرداری صاحب نے تو کہہ دیا نا ندیم افضل چند کو کچھ بھی نہیں پتہ. تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو کچھ نہیں پتہ اس معاملے میں. پنجاب میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری کی ساری نون لیگ کی مرضی سے چلتی ہے، نون لیگ کی مرضی چلتی ہے یہاں پہ. اتنا ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک کام پیپلز پارٹی کروانا چاہتی ہے ایڈمنسٹریشن سے، کوئی جائز کام وہ نہیں ہوگا، مسلم لیگ نون کروانا چاہے گی، جائز ہی ہوگا لیکن ان کا ہو جائے گا. تو فرق تو یہ ساری چیزوں کا تو مطلب پھر وہی آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے نون لیگ جیتنے جا رہی ہے الیکشن. دیکھیں ایک ماحول بن گیا نا، جی ایک ماحول بن گیا جو اپنا سسٹم سپورٹ کر رہا ہے مسلم لیگ نون کو، وہ بہت حد تک سپورٹ کر رہا ہے. تو وہ تو ظاہر نظر آ رہا ہے نا. الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے؟ سوال بدلے. میرا خیال ہے سوال نہیں بدلتے، سوال اپنی جگہ رہنا چاہیے، اور سوال غلط بھی نہیں ہوتے، ان کے جواب دینے کا مسئلہ ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کسی حد تک میچورٹی کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے، لڑائی جھگڑوں والی باتیں نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے لیے مسائل ہیں، اس کے لیے اس کی وجوہات ہیں دونوں سائڈ سے. پی ٹی آئی اپنی طرف سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی جتنا مرضی کوشش کرے، لیکن خصوصاً 9 مئی کے واقعات کے بعد حالات بدل چکے ہیں. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. لیول پلینگ سب لوگوں کے پاس، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب لوگوں کو میسر ہوگی، اور ہم ایک اچھا الیکشن کرا کے، صاف ستھرا الیکشن کرا کے عوامی نمائندوں کو حکومت مل جائے گی. اور پھر وہ عوامی نمائندے عوام کے لیے، یعنی میرے لیے، آپ کے لیے، سمر صاحب کے لیے، ہم سب کے لیے کام کر رہے ہوں گے. شکریہ.